अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त पूरे मुल्क में दुनिया के साथ साथ हमारे मुख्तलिफ अज़ला में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। कोरोना एक ऐसा वायरस जिससे लाखों अफराद लुक़्मे अजल बन चुके, और अगर हम इस तादाद को पूरी दुनिया में देखें तो फिर ये करोड़ों का फिगर टच हो रहा है। बहुत सारे लोग इससे मुतासर हुए और अभी तक हॉस्पिटलों के अंदर उनका इलाज हो रहा है। बदकिस्मती ये है कि अभी तक इसके लिए स्पेसिफ़िक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इदारे, हुकूमत और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल, डॉक्टर्स इस बीमारी के ख़िलाफ़, इस वायरस के ख़िलाफ़ जिहाद कर रहे हैं। हुकूमत ने इसके लिए सख्त इक़दामात करने का फ़ैसला किया है। मास्क न पहनने वाले पर जुर्माने की बात हो रही है। आने वाला वक्त कैसा होगा, हमें कैसे इन एहतियाती तदाबीर को अपनाना है, इसी हवाले से मुख्तलिफ़ शख्सियात से बात करेंगे और वही बात आप तक पहुँचाएँगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुदेश उल्फत के साथ। सुदेश उल्फत एक ऐसा खिलाड़ी जिसने छोटी सी उम्र में बड़े मैचेस खेले। यहाँ पे हम नॉर्दर्न की तरफ से देखते हैं कि उन्होंने डिवीज़न की नुमाइंदगी करते हुए क्रिकेट मैचेस में हिस्सा लिया। फिर उसके बाद फेडरल में यहाँ पे वफाक में उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई। नेशनल सतह के मैचेस खेले और इसके अलावा एक इंटरनेशनल मैच में भी हिस्सा लिया। खिलाड़ी भी तो बहुत अहम होता है। तो जो आज हमारे पास कोरोना के SOPs हैं, उस पर भी अमल हो रहा है या नहीं? उस पे अमल बिल्कुल हो रहा है जी। जब हमारे ट्रायल्स हो रहे थे तो उसमें भी हमें बिल्कुल फासले में रखा जा रहा था। साथ हमारे मास्क, विदाउट मास्क की एंट्री भी नहीं हो रही थी, और बाकी SOPs का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा था। देखें, अगर 11 प्लेयर्स की अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे तो प्लेयर जाएंगे नहीं। अगर उनको 14 दिन के लिए हमने क्वारंटीन ही करना था तो वो खेलेंगे फिर कब? इसलिए वो SOPs का ख्याल रख रहे हैं। प्लेयर्स को बड़ा उन्होंने हिफाजत से रखा हुआ है, तभी जाके वो अच्छा परफॉर्म करें ग्राउंड में। अच्छा, अगर SOPs का हम देखें तो ये तो नॉर्मल हालात में भी था, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो है वो उसकी खुराक का और उसकी सेहत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल जी, उनको इतना ख्याल रखा, उनके लिए स्पेशल डाइट होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है। बाद में उनको मतलब उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है, जैसे वो एज अ प्लेयर उनको बड़ा हिफाजत से रखा जाता है उनको। डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद के साथ बहुत ज़्यादा देही इलाका भी लगता है, तो SOPs पे अब सख्ती से अमल करना है। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, हुकूमत कहती है, बल्कि इंसानियत कहती है, क्योंकि जब तक अब थोड़ा सा अब इसको टाइट नहीं करेंगे तो अमल नहीं हो रहा। SOP पे मास्क का इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्या कहेंगे आप? शुक्रिया हाशवानी साहब, ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन चूंकि देही इलाकों में जब हम बात करें तो वहाँ पे स्कूल्स हैं, मदरसे हैं, ऑफिसेज हैं, या फिर जो महल्ले हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके अंदर प्रॉपर तरीके से हम लोग सर्वेलेंस कर रहे हैं। अब पहली बात तो ये कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं। एक ज़िम्मेदारी है हुकूमत की कि वो तमाम की तमाम चीज़ें प्रोवाइड करे, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के, सर्वेलेंस के, इंफॉर्मेशन के, हेल्थ एजुकेशन के, कम्युनिटी सर्वेलेंस के या अदरवाइज सर्वेलेंस के। तो हम वो सारी की सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम लोगों से ये ज़रूर अपील करते हैं कि आप SOPs को अमल करें, क्योंकि ये आपके बच्चों का और आपके बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने उलमा का चैनल यूज़ किया, थ्रू उलमा, थ्रू मीडिया, थ्रू सहाफ़ी हज़रात, थ्रू टीचर्स, स्कूल्स या इलाके के जो पॉलिटिकल बड़े हैं उनके थ्रू भी हमने ये मैसेज पहुंचाया है। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसको सीरियस लेना शुरू करेंगे, क्योंकि ये हकीकत है कि कोविड-19 है, और इसकी वजह से जो दुनिया के अंदर जो सेकंड वेव है उसका हिस्सा है ये। हम एक हद तक कंटेन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि पूरे ग्लोबल एक इशू है तो इसमें हमें लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। एक और चीज़ हमने देखी जी, आपने तमाम तबकात की बात की, लेकिन मेन रोल हमने देखा कि जिस तरह बाज़ार हैं, अंजमन ताजरान है, उनके नुमाइंदे हैं, और उन बाज़ारों में हम देखते हैं खुले आम फिर रहे हैं, चीज़ें इस्तेमाल भी हो रहा है, वहाँ पे भी उनसे भी आप रब्ता करें? जी बिल्कुल, हमने ताजरान के साथ भी, मतलब यहाँ पे जितने भी अदारे हैं ताजिर बरादरी के, उनके थ्रू भी डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनके हम लोग एक साथ काम करते हैं। हमने उनको भी इन्फॉर्म किया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वही लोग बाज़ार में आते हैं जो लोग होते हैं।
تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس بہت زیادہ وہ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انجمن تاجران اور ایڈمنسٹریشن نے یہ تو پابندی لگا دی, 144 پہ لگ گیا ڈی سی آفس کی طرف سے کہ آپ ماسک پہن کے ہر حالت میں پھریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے اگر میں بات کروں کہ جو اس وقت دوسری لہر ہے اس میں بڑی شدت ہے, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, ہیلتھ منسٹری کہہ رہی ہے, دیگر ادارے, اور آپ کا بھی اس پہ بہت زیادہ کام ہے, کیا صورتحال ہے پمز ہاسپٹل میں کرونا کے مریضوں کی؟ دیکھیں سپٹمبر کے آخر تک جو ہے ہمارے پاس مریض نہ ہونے کے برابر تھے, 2 یا 3 مریض روز کے آ رہے تھے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم نے جو 115 بیڈ اس ہاسپٹل میں مختص کیے ہیں کرونا کے پیشنٹس کے لیے, اس میں ہمارے پاس ابھی 63 مریض جو ہیں مداخل ہیں. 2 وارڈز ہمارے کمپلیٹلی بھر چکے ہیں اور ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ پیشنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں دوبارہ. اور اس دفعہ جو ہے پہلے کی نسبت مریض جو ہیں وہ زیادہ شدید پرابلمس کے ساتھ آ رہے ہیں کہ ان کو سانس کی تکلیف بھی پہلے سے زیادہ ہے, اور ان کی جو ادروائز صورتحال ہے, بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور پیشنٹس جو ہیں وہ انفارچونیٹلی ہسپتالوں میں اس وقت آ رہے ہیں جب کہ وہ بالکل ہی جو ہے بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں. اور اسی کی وجہ سے ہمارے ہاسپٹلس کے اندر اب جو ہے وہ ڈیتھ کی ریشو بھی جو ہے مریضوں کی کافی زیادہ ہو گئی ہے پہلے کی نسبت. موسٹلی جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ایک تو ہماری چونکہ عوام جو ہے وہ بالکل لاپرواہ ہو گئی تھی, اور ہم نے جو ہے اسکول کالج بھی کھول دیے اور ہم نے سارے فنکشنز بھی الاؤ کر دیے, ہر چیز جو ہے, تو اس کی وجہ سے اس میں اور لوگوں نے احتیاط بالکل چھوڑ دی کہ حکومت کی طرف سے بار بار اس چیز کا درخواست کی جاتی ہے کہ آپ SOPs پہ عمل کریں, لیکن عوام نہ تو پبلک پلیسز کے اوپر, نہ پبلک ٹرانسپورٹ میں, نہ کسی اجتماع میں, نہ کسی آفس میں, بینک میں جو ہے وہ SOPs کی کوئی بھی پرواہ نہیں کرتا. ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ اسپتال میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ ماسک کے بغیر داخل نہ ہو اور ہم ان کا جو ہے باڈی ٹیمپریچر بھی اسکین کریں, لیکن ظاہر ہے سارے ادارے جو ہیں اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی اس کے اوپر بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد کی حد تک تو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی جو ہے وہ کرتی ہے, اور جہاں ہمارے محترم SAPM صاحب ہیں اور ہماری منسٹری کے دیگر افسران بالا, وہ میڈیا کے تھرو اور NCOC میں ڈیلی بیسس پہ جو ہماری بریفنگز ہوتی ہیں اس کے تھرو ہر جگہ سے یہ میسج ضرور جاتے ہیں کہ آپ SOPs اختیار کریں. لیکن ابھی تک جو ہے ہمیں عوام کے اندر بہت زیادہ جو ہے دوبارہ اس چیز کو نارمل, ایک اسٹیٹس ایسا تھا جون کے اینڈ سے لے کر سپٹمبر تک کہ جس میں عوام بہت زیادہ محتاط تھی, اور جس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ کرونا کی اسپریڈ پہ قابو آ گیا تھا. لیکن اب ایک طرف تو عوام کی بے احتیاطی اور دوسری طرف موسم سردی کی طرف ہم جو کہ اسلام آباد میں بھی اچھی خاصی ٹھنڈ ہو گئی ہے, اور اس میں بھی جو ہے وہ بیماریاں لوگوں کا ظاہر ہے انڈور اب دھیان زیادہ رہتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ تیزی سے انفیکشن ہماری پھیل رہی ہے ہمارے ملک. اور اسلام آباد بھی ظاہر ہے اسی طرح برنٹ جو ہے وہ لے رہا ہے, انفیکشن ریٹ جو ہے ہمارا کافی زیادہ ہوا ہے. ایک اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے کہ انتظامیہ امور تو ٹھیک ہے, لوکل انتظامیہ دیکھے گی, لیکن ایک لوگوں میں ایک ڈر خوف کا ایک عنصر ہے کہ ہاسپٹل میں جائیں گے تو ہمیں کرونا وارڈ میں منتقل کیا جائے, ہمیں کرونا کا مریض ظاہر کر دیا جائے گا, اسی وجہ سے آخری سٹیج پہ آ رہے ہیں. یہ خوف کیوں ہے جی؟ دیکھیں ہمارے جو معاشرے میں بہت سارے ابہام کرونا کے بارے میں جو ہیں پھیل چکے. شروع میں تو یہ بھی تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جی ڈاکٹر صاحبان جو ہیں وہ کرونا کا ٹیکہ لگا کے مریضوں کو مار دیتے ہیں, لیکن جنرل کنسیپٹ یہ بھی رہا دوسرے اینڈ پہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرونا سے کچھ ہوتا ہی نہیں. تو بہت دفعہ ہم نے کوشش کی کہ ہم مختلف جو ہیں ٹی وی چینلز اور سارا میڈیا, سوشل میڈیا, ان کے تھرو بھی لوگوں کو اویئرنیس یہ دینے کے لیے کہ کرونا ایک مہلک بیماری ہے اور اس سے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوتے ہیں. بیماری خدا نہ خواستہ ان کی جو تکلیف ہے اور وہ سارا کچھ جو ہے کہ سانس کا نہ آنا اور اس کے بعد جو ہے ساری چیزیں اس کی کمپلیکیشنز جو ہیں, تو یہ ساری چیزیں ہمیں سیریسلی لینی ہیں. اور اس کے علاوہ عوام کو یہ بھی ہے کہ جی اس کا علاج چونکہ سچ ابھی تک کوئی اسپیسیفک ڈیفائنڈ ٹریٹمنٹ نہیں ہے, تو اس لحاظ سے بھی ظاہر لیکن جو ہمارے تجربے نے ہمیں سکھا دیا کہ ہم جو ہے مریضوں کو آکسیجن سپلائی میکسیمم ان کی کر کے, کوشش ہماری اس اسپتال میں سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے کہ ہم مریض کو وینٹیلیٹر پہ جانے سے بچا سکیں. اس کے لیے ہم مریض کو پہلے دن سے لے کر وینٹیلیٹر تک 7 اسٹیپ سے گزارتے ہیں, اور ہماری اللہ کا شکر ہے کہ اس اسپتال میں ہمارے علاج سے جو ہے وہ مریضوں کی تیسرے یا چوتھے اسٹیپ سے مریض آہستہ آہستہ ریکور ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
وینٹیلیٹر پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ظاہر ہے احتیاط، لیکن ایک اور بھی اسپتال میں لوگوں کے نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، تو جو ڈیڈ باڈی ہے وہ ہاسپٹل والے ورثاء کو ہینڈ اوور نہیں کرتے. اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ایک انفیکٹڈ ظاہر ہے باڈی ہے، اور اس کے جو بھی اس کو ہینڈل کرے گا اس کو بھی انفیکشن ہونے کا ڈر ہے. تو ہمارے جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے یا گورنمنٹ کے ہمارے ایس او پیز ہیں، ان کے مطابق ہم ان کو غسل دلا کے، ان کو باقاعدہ ریپ کر کے اور کافن باکس میں جو ہے ڈال کے ہم ورثاء کے حوالے کرتے ہیں. جی ناظرین، میرے ساتھ قاری ابو بکر صاحب ہیں. قاری ابو بکر صاحب مسجد کے امام ہیں اور ایک عالم دین کی حیثیت سے ان کا جو ہے اپنے اپنے مضامین پہ بڑی دسترس ہے، اور ان سے جب ہم نے بات کی خاصی معلومات ہیں ان کے پاس. قاری صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ جب اس طرح کی کوئی وبا پھیلتی ہے، جب اس طرح کے جس طرح ہمارے پاس کرونا ہے، وائرس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یا خلفائے راشدین کے دور میں بھی بیماریاں آتی تھیں، تو احتیاط ہوتی تھی؟ جی بالکل، اس کے معاملے میں احتیاط بہت ضروری ہے. جیسے کہ میں آپ کے سامنے ایک جو ہے اپنے یہاں کی اگر بات شیئر کروں تو ہمارے ایک انتہائی قریبی دوست اور انتہائی نفیس شخص جو ہمارے پریس کلب کے نائب صدر بھی تھے، تو اللہ عز و جل ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، تو وہ اس جنگ سے لڑ کے گئے، اس بیماری سے لڑ کے گئے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق یہی معلوم ہوا کہ ان کی کرونا کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی، ان کا انتقال ہوا. تو تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے، التجا ہے کہ یہ جو بیماری آئی ہے اس میں جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو ایس او پیز ہیں، ان کو ضرور فالو کریں، اور جو حکومت کی طرف سے جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں، جو احکامات جاری کیے گئے ہیں، ان کو ضرور استعمال کریں، اور یہ جو ماسک ہے اس کو یقینی بنائیں، اس کو ضرور پہنیں. قاری صاحب، میں یہ چاہوں گا کہ اسلامی نقطۂ نظر سے جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے لیے صفائی ہے، دین میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اسی طرح دیگر آیات ہے، اس حوالے سے کچھ فرمائیے گا. جیسے ہی کوئی بیماری آتی ہے نا، تو جیسے کہ اپنی جان کو بچانا جو ہے نا، یہ بھی ہم پہ فرض ہے. فرض عین ہے کہ اپنی جان کی بھی ہم لوگ حفاظت کریں. جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی اگر کوئی وبا پھیلتی تو اس کے حوالے سے بھی احتیاطی جو تدابیر تھیں ان کو کیا جاتا تھا. میم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ کے حیثیت سے نہ صرف آپ نے اپنی فیملی کا بلکہ معاشرے کی بھی آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اویئر کریں لوگوں کو اس ماسک کی اہمیت اور کورونا سے بچاؤ کے تدابیر آپ نے بتانی ہوگی. آپ نے لکھا اس پہ، آپ بولا. چائنا میں سب سے پہلے جب یہ لہر آئی اس سال کے شروع میں، تو ہم نے نہ صرف چائنا کے حالات اپنے اخبار کے ذریعے، اپنے فیچر کے ذریعے لوگوں کو بتائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب یہ وائرس دنیا میں پھیلنا شروع ہوا تو اس وقت اس کی سیورٹی کو سمجھتے ہوئے، حالانکہ شکر اللہ کا کہ پاکستان میں کافی لیٹ آیا یہ وائرس، اور اس کے اثرات بھی، نیگیٹو اثرات بھی، وہ امپیکٹ اس طرح نہیں کر سکے جس طرح باقی دنیا کو، اسپیشلی یورپ کو، چائنا کو ہٹ کیا. تو ہم نے اپنے میڈیا کے ذریعے، چاہے پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، سوشل ہو، ہر کسی کے پاس جو بھی پلیٹ فارم رہا، اس نے اس پلیٹ فارم کو پازیٹیولی یوز کیا اور اپنے لوگوں کو اویئر کیا کہ کس طرح کر کے، کن احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے وہ اس وائرس کی جتنی المناک انداز میں وہ اثر انداز ہو رہا تھا اس سے بچ سکتے ہیں. اور شکر الحمدللہ اس میں ہمارا جو میڈیا، ہر طرح کا میڈیا ہے، وہ اس میں کامیاب رہا، اور لوگوں کی بھی اس میں بہت زیادہ سپورٹ رہی کہ لوگوں نے بھی اس پہ رپلائی کیا جس طرح ہم لوگ چاہ رہے تھے، ہماری حکومت چاہ رہی تھی، یا جس طرح ہمارے اپنا طبی محکمہ چاہ رہا تھا، جس طرح باقی لوگوں کی ہم سے جو امیدیں وابستہ تھیں، جس طرح صحافیوں نے اپنا میسج کنوے کیا، لوگوں نے اس کو پرسیو کیا، اور اس کے اتنے نیگیٹو امپیکٹ نہیں آ سکے. اتنا لاس پاکستان کا، شکر اللہ کا کہ نہیں ہو سکا. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ، ہمارا جو دین ہمیں اتنا مضبوط انداز میں ایک جو بیس ہمیں دیتا ہے صفائی کی، جو ایک دوسرے سے روابط کی، جو ان وبائی امراض سے بچنے میں جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حدیث موجود ہیں کہ کس طرح کر کے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، لاک ڈاؤن ہوئے، سب ہوا، اس میں ہم سب نے، کسی نے اپنے اوپر کوئی اس کو بوجھ کے طور پہ نہیں تصور کیا. سب نے اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے، اپنا معاشرتی فرض سمجھتے ہوئے اس وائرس کے خلاف سب نے ایک جہاد کی طرح بالکل ٹھیک ہے میڈم، یہ بات درست ہے کہ ایز اے جرنلسٹ آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، لیکن اگر بحیثیت پاکستانی آپ دیکھتے ہیں، قوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لاپرواہی کی.
یہ دوسری لہر کی شدت سے آنے کی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے؟ دیکھیں قوم کو ہمارا یہ ہے کہ اب ایک بہت لمبا ایک عرصہ گزر چکا تھا. پہلے جو آئی تھی لہر آئی تھی اس میں ایک دم محتاط ہو گئے تھے سب لوگ, لیکن پھر اس کے بعد جیسے عید کے موقع آئے, چھٹیاں ہوئیں, اس کے بعد اسکول بند ہوئے, پھر اسکول کھل گئے, اسی طرح ادارے بھی بند رہے, لیکن اسی طرح پھر لوگ ریلیکس ہو گئے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلی لہر سے کامیابی سے نکل گئے ہیں تو دوسری سے بھی نکل جائیں گے. حالانکہ پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو اس سے ہم اس لیے کامیابی سے نکلے ہیں کہ اس وقت ہم نے اسٹرانگ میئرز لیے, اور اسٹرانگ میئرز نہ صرف سرکاری سطح پر لیے, لوگوں نے اپنے طور پر بھی, ایون کئی میرے اپنے جاننے والے ہیں کہ وہ جو گھروں میں اس طرح محسوس ہو گئے جیسے باہر جنگ ہو رہی ہے, جنگی ماحول پیدا کر دیا گیا کہ آپ نے خود بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. تو اب جو معاشرتی رویہ تھوڑے سے اس میں جو تبدیلی آئی ہے, وہ لوگ ریلیکس ہو گئے ہیں. پابندیاں پیچھے سے وہ لے کے آتے انہوں نے اس کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول نہیں بنایا. یہ ہمیں ٹھیک ہے, ان پابندیوں پہ عمل کرنا ہوگا, وہی احتیاط کرنی ہوگی جو پہلی لہر میں ہم نے کی تھی. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے اسکول میں, کیا وہاں پہ ایس او پی پہ عمل ہوتا ہے, ماسک استعمال ہوتا ہے؟ جی وہاں پر ماسک کا بھی استعمال ہوتا ہے, اور ہینڈ سینیٹائزر جب بھی لنچ کرتے ہیں تو اس کے پہلے بھی ہینڈ سینیٹائز کرتے ہیں, بعد میں بھی کرواتے ہیں. اور جس نے ماسک نہیں پہنا ہوتا وہاں پر ہمارے جو فوٹو کاپیئر والے ہیں ان کے پاس ماسک بھی ہوتا ہے, تو ان سے بھی خرید سکتے ہیں. اور ڈسٹینس بھی میئر کیا ہوا ہے, ڈیسک الگ الگ ہو گئے ہوئے ہیں. پیپرز نے بھی کافی کلاسز ابھی پیپرز ہو رہے ہیں تو اس میں کلاسز بھی بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں, اور 9th-10th کے الگ ہو رہے ہیں اور 8th-7th-6 کے الگ ہو رہے ہیں تاکہ ڈسٹینس سے پیپر دے سکیں. لیکن ایک چیز اور ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں آتے ہیں, اپنے محلے میں آتے ہیں, اپنی اسٹریٹ میں آتے ہیں, وہاں تو کافی بچے ایسے پھرتے ہوں گے جنہوں نے ماسک نہیں لگایا, یہ احتیاطی تدابیر نہیں ہے. چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. ہاں جی, وہ جو بچوں کو جیسے گلی میں جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح ماسک دینے چاہیے, ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی کرونا وائرس ہو سکتا ہے. شفیق صاحب, آج ہم جب دوسری لہر کو دیکھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی لہر خوش قسمتی کہہ لیں, ہماری حکمت عملی کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, ہم اس میں کامیاب رہے. دوسری لہر میں ہمیں خدشات زیادہ فیل ہو رہے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ میوٹنٹ ہے. میوٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی جو حیثیت ہے اس کو چینج کرتا رہتا ہے. مجھ سے وائرس آپ میں گیا, آپ سے خدا نخواستہ وائرس کسی اور میں گیا, اس نے اپنی وہ حیثیت کو بدلاتا رہتا ہے. لہذا جب یہ میوٹنٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسری لہر ہے وہ فل فورس کے ساتھ ہے, وہ میوٹنٹ ہے, وہ زیادہ خطرناک ہے جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ احتیاط جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے یہ ماسک. یہ ماسک جو ہے یہ سب کو لگانا ہے, سینیٹائزر سب کو یوز کرنا ہے, سینیٹائزر نہیں ہے تو ہاتھوں کو دھونا ہے, اس کو لازمی کرنا ہے, اس لیے کہ یہ پھیلے گا. اور اسپیشلی وہ لوگ جو کہ ولنریبل ہیں, جس میں جن کو دمے کا مسئلہ ہے, جو کمزور امیونٹی والے ہیں, جو ضعیف ہیں, ان کو بہت احتیاط کرنی ہے. اچھا, ایک اور ہے شفیق صاحب کا, ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں کو اویئرنیس, پہلے مسئلہ تھا کہ اویئرنیس نہیں ہے, اب تو اویئرنیس ہے, لوگ لاپرواہی کر رہے ہیں, اور حکومت کی طرف سے بھی کوئی سختی نہیں کی جاتی کہ ایک تو بیماری کا شکار ہیں, اوپر سے سختی ہو. نارملی کہتے ہیں کہ جی 100 روپیہ جرمانہ ہو, لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد یہ استعمال نہیں کر رہی. اس کے لیے کیا کریں؟ دیکھیں, ایک تو جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ سیگمنٹ, وہ لوگ جو کہ لیبر کلاس ہیں, مزدوریاں کرتی ہیں, آپ اس کو گھر پہ نہیں بٹھا سکتے, اس لیے کہ وہ پینڈیمک سے زیادہ وہ فاقوں سے مر جائیں گے. نمبر 2, ان کی امیونٹی بہت سٹرونگ ہے. اگر ہم کمپیریزن کریں, جس طرح ہمارے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے کہ جی شفا, میرے خیال میں ایک ہاسپٹل ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبان کی اموات زیادہ ہوئی ہے بنسبت جینیٹوریل سٹاف کی, جو لیبر بیچارہ سویپر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک امیونٹی جو لیبر کلاس ہے اس کی سٹرونگ ہے, لیکن لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اگر خود امیونٹی سٹرونگ ہے لیکن وہ کیریئر ہیں, وہ دوسروں کو منتقل کرتے ہیں. لہٰذا ان کو بھی اتنی ہی احتیاط کرنی ہے جتنی کہ ایک ضعیف آدمی کو کرنی ہے. لہٰذا احتیاط سب کو کرنی ہے. ایک فزیکلی سٹرونگ ہے, اس کی امیونٹی سٹرونگ ہے, لیکن وہ کیریئر ہے, وہ کیری کرتا ہے. لہٰذا احتیاط سب کو کرنی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ میوٹنٹ کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جو حیث ہے, جو اپنی جو وہ شکل ہے وہ بدلاتا رہتا ہے, اور اس کا جو امپیکٹ ہے یا جو اس کا جو افیکٹ ہے وہ ہر بندے میں ڈفرینٹ ہوتا ہے. کسی کو سانس پکڑ لیتا ہے, کسی کا دل پکڑ لیتا ہے, کسی کو مختلف جو بیماریاں ہیں وہ بیکاز آف دس کرونا پینڈیمک ہے. یہ کرونا کے خلاف احتیاطی تدابیر ہیں, اس میں علماء کرام کا بڑا حصہ ہے.
دین کے حوالے سے لوگوں کو ہم نے باخبر کرنا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ حضور کے دور میں کس طرح اس طرح کی بیماریوں کا مقابلہ کرتے تھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں بنیادی اگر ان اصول سے استفادہ کیا جائے جو اولین دور میں نبوی تعلیمات ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم سرخرو ہو سکیں گے اور اس وبا سے نکل سکیں گے. اور زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ لوگ گھروں میں وضو کر کے اور مسجد اور مراکز جایا کرے تو زیادہ احسن صورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وبا آسمانی ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا جو وبا کا جانا ہے اور اس میں شفا ہوگی وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو مساجد میں مراکز میں جب ہم جاتے ہیں تو اللہ کے حضور یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں کہ اس آزمائش میں ہم کمزور ہیں تو اس آزمائش سے ہم نکل جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے تعلیمی ادارے، ہمارا معیشت، ہماری دوسرا جو حکومت کا انتظام ہے وہ سارا رکا ہوا ہے، منجمد ہے، اور ہر کوئی اس حوالے سے پریشان ہے. اور وہ حکومت جو ہے اس پابندی میں جو چاہتی ہے کہ پابندی ہو، جو عالمی اداروں کی طرف سے ان کو ہدایات ہے کہ یہ کام کرے، تو آگے معیشت جو چونکہ پتہ ہے کہ معیشت کمزور ہے تو جو بھی ہم اگر کوئی پابندی یا SOPs اس پہ عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں تو آگے ان کی بھی مجبوریاں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امت کو سب سے زیادہ جو محتمم بشان جو حکم ہے اللہ کی طرف سے وہ نماز کی طرف آنا چاہیے. تو اس میں صفائی کی صورت کا بھی اہتمام ہوگا اور اللہ کی طرف سے مناجات اور گڑ گڑانا اور ان کے جائے ان کے حضور. اور چونکہ لمبی راتیں ہیں تہجد کا بھی اہتمام ہو سکتا ہے جس میں اللہ پاک پہلی آسمان پر شان نزول اس کی طرف سے ندا آتی ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے. تو اگر ہمارے بڑے تو مانگتے ہیں، امید ہے تو یہ نوجوان بھی اگر اس کا اہتمام کرے اور یہ بھی مانگنا شروع کر دے تو اللہ کو نوجوانوں کی یہ التجائیں بڑی پسند ہے. تو امید ہے ہم اس صورتحال سے نکل جائیں گے، دوبارہ اس ملک میں خوشحالی اور یہ جو سارا نظام ہے یہ چلتا رہے گا. تو انشاءاللہ اگر ہم علماء کی ہدایات پہ جو جید علماء ہے اور وہ حکومت کے ساتھ جو بھی وہ مذاکرات کرتے ہیں اور اس کے بعد اقلاع عمل دیتے ہیں تو اس کی پابندی میں انشاءاللہ خیر ہوگی. آج ہم نے کوشش کی کہ آپ کو بتایا جائے کہ SOP کتنی ضروری ہے اور یہ ماسک کتنا ضروری ہے. یہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، آپ کے معاشرے اور آپ کے ملک کے لیے ضروری ہے. کسی ایک شخص کی بے احتیاطی بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کیونکہ کرونا کا وائرس ٹریول کرتا ہے، ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف سفر کر کے اسے کرونا کے مرض میں مبتلا کرتا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کرونا کی SOPs پہ عمل نہیں کرتے اور وہ اس سے خوفزدہ بھی نہیں ہے، لاپرواہی برتتے ہیں، جس کا آپ نے پروگرام کے اندر اظہار ان لوگوں کا دیکھا. لیکن آپ کو بتانا یہی ہے، علماء کرام نے بتایا، ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، صحافی بتا رہے ہیں، سب لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور یہ جو دوسری لہر ہے وہ کتنی خطرناک ہے، سب آگاہ ہیں. لیکن بدقسمتی سے اس پہ عمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے نقصان بڑھ رہا ہے. ناظرین، آپ میرے پیچھے تو بڑی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ ایوان صدر ہے. یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس میں عوام کے نمائندے بیٹھتے ہیں، 22 کروڑ عوام کے نمائندے بیٹھتے ہیں. اور یہ ایوان صدر، وزیر اعظم ہاؤس وہی فیصلے کرتے ہیں جو عوام کے مفاد میں ہوتے ہیں، عوام کی بہتری میں ہوتے ہیں. جب عوام کے نمائندے عوام کے لیے فیصلے کریں تو یقیناً اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ اپنی قوم کو، اپنی نیشن کو، اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو نقصان پہنچائیں گے، اور یقیناً کوئی شخص بھی ایسا نہیں چاہتا. آج ہماری یہی خواہش تھی کہ آپ تک میسج آئے کہ آپ اس SOP پہ عمل کریں اور اس SOPs کے ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال ضرور کریں ہر جگہ پہ، تاکہ آپ اپنی جان کو، اپنے ملک کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھ سکیں اس خطرناک بیماری سے. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.